वेलकम बैक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची से, जहां पर डाकुओं से फरार होते हुए 200 तोला सोना सड़क पर गिर गया। डाकुओं ने सोना बहादुराबाद से लूटा। स्पीड ब्रेकर की वजह से तवाजुन न रख सके, तलाई जेवरात सड़क पर बिखर गए। सलमान लोधी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइए क्या मामला है, पुलिस ने क्या बताया इस बारे में? देखिए, ये वारदात हुई है शारे फैसल के निजी बैंक से। शहरी 200 तोला सोना लेकर घर की दहलीज पर पहुंचा था। साथ 1 लाख अमरीकी डॉलर भी इसके साथ थे। मोटरसाइकिल पर 4 डकैतों ने घर की दहलीज पर वारदात की। जो मुतासरा पुलिस कहती है, मुतासरा शहरी ने बयान दिया कि 4 डकैत जब इसके घर से फरार हुए तो बहादुराबाद फरहान सोसाइटी है, जहां पर तेज रफ्तारी से जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डकैतों का तवाजन इनसे बिगड़ गया और वो दोनों सड़क पर स्लिप होकर गिर गए। जब मोटरसाइकिल स्लिप हुई तो बंगलों में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर निकलने के लिए उनको देखने के लिए आए तो डकैतों को इस बात का अंदाजा हो गया था। अगर उनको सिक्योरिटी गार्ड को भनक लग गई कि वो डकैती की वारदात करके फरार हुए थे तो उनके ऊपर फायरिंग हो सकती थी, तो वो सड़क पर बिखरा हुआ सोना छोड़कर फरार हो गए। 200 तोले के करीब इन्होंने वारदात की थी। पुलिस कहती है 70 से 80% सोना इन्होंने रिकवर कर लिया है। जब ये वारदात करके फरार हो रहे थे तो मुतासरा शहरी भी अपनी गाड़ी में इनका पीछा करते हुए आ रहा था, तो शहरी भी फौरन वहां पे पहुंचा। डकैत वहां से फरार हो गए। 1 लाख के करीब जो अमरीकी डॉलर ये अपने साथ लेके गए हैं। पुलिस कहती है 80% के करीब सोना रिकवर कर लिया गया है और कुछ सोना के जो सामान थे, जेवरात थे, वो लेकर फरार हो गए। इतनी रकम, ये तो मुतासरा शहरी जाए वकुआ पर पहुंचा था, वो इतनी बड़ी रकम और इतना ज्यादा सोना लेकर तने तनहा कैसे जा रहा था? उसने एसओपीज को फॉलो क्यों नहीं किया? उसने पुलिस को मुतला क्यों नहीं किया कि वो इतनी बड़ी रकम और सोना लेकर जाना चाह रहा है? जी बिल्कुल, मुतासरा शहरी की जानिब से एसओपीज की खिलाफ वर्जी की गई है और पुलिस की जानिब से 3 मुख्तलिफ जामियों पर तहकीकात की जा रही है। शहरी सिर्फ ड्राइवर के साथ ही बैंक से ये अपनी इतनी बड़ी रकम और जेवरात लेकर बैंक गया और बैंक से वापस घर आया। अब पुलिस इसके ड्राइवर से भी तफ्तीश कर रही है और पुलिस को शुबा है कि बैंक के अंदर भी कोई शख्स मुलविस हो सकता है जिसकी जानिब से डकैतों को मुखबरी की गई हो। मुतासरा शहरी की जानिब से तो एसओपी की खिलाफ वर्जी की गई है। पुलिस माजी में भी कई बार कह चुकी है अगर कोई भी शहरी बड़ी रकम लेकर निकल रहा हो तो इलाके की थाने की पुलिस को इतला दे ताकि उनकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त किया जाए। सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया गया था। आपका शुक्रिया सलमान। तफसीलात। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में तेज रफ्तार गाड़ी हलवाई की दुकान में घुस गई। कड़ाही में खौलता हुआ तेल दुकानदारों के ऊपर गिर गया। दुकानदार बुरी तरह जल गए। 2 दुकानदारों की हालत तशवीशनाक है। लोग रोटी मांगते हैं, वो कहते हैं हमने शऊर दिया, शऊर से पेट भर सकता है, शऊर पर बैठकर रोजगार पर जाओगे। वजीर आला पंजाब ने आज फिर सुहेल आफरीदी को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज ने कहा कि वर्कर का बच्चा जेल में, अपना बरतानिया में, कहते हैं वापस ना आना, कहीं गर्म हवा ना लग जाए। केपी तर्जुमान कह रहे हैं वजीर आला जहाज लेकर फड़ती है, तुम जहाज पर कहां जाओ अडियाला, वहां जहाज नहीं जाता। मरियम नवाज का कहना था लाहौर में बसंत पर पूरा पंजाब खुश है, लोग खुश हैं कि उनकी वजीर आला लोगों का ख्याल करती है। पख्तूनख्वा के वजीर आला को लगता है कि उन्होंने जो बयानिया चलाया था वो अब लोगों के दिलों में घर कर गया। एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा, जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा जवाल का शिकार क्यों है? केपीके में लोग जब हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे? अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। वर्कर के बच्चे को कहा कि फितना फसाद फैला दो, दंगा फसाद कर दो, आग लगा दो। वर्कर का बच्चा जेल में और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बरतानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। खैबर पख्तूनख्वा का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था वज़ीर आला जहाज लेके फिरती है, तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडियाला में जहाज लैंड नहीं करता। लाहौर में हम बसंत मना रहे हैं, न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में खुशी का, सेलिब्रेशन का माहौल है। उसकी वजह ये नहीं कि लोग सिर्फ बसंत का त्योहार मना रहे हैं, उसकी वजह ये कि अवाम के दिल खुश हैं। अवाम को पता है कि एक ऐसी वज़ीर आला, एक ऐसी हुकूमत है जो लोगों का ख्याल करती है, उनके लिए परेशान होती है, उनके लिए फिक्रमंद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास से खिताब कर रहे हैं। कितना दिल खराश वाक़या हुआ कि 5 ख़वातीन और बच्चों को भी उन्होंने शहीद किया। यानी अंदाज़ा कर लें कि ये इतने पत्थर दिल, ये इंसान नहीं है बिल्कुल। हम तमाम शोहदा के लिए हम हाथ उठाएं और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ फरमाएं।
قوم ان عظیم بیٹوں کو، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور یقیناً ان کے بچوں کی کفالت کا ذمہ اسٹیٹ کے ذمہ ہے. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب سے مار کا حق اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے پاکستان نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دی، اس کے بعد یہ ہمارا مخالف مشرقی جو ہمسایہ ہے اور دوسرے جو خوارج ہیں مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں یہ کانٹا بننا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، اور انشاءاللہ یہ ضرور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اب لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس طرح جو مزدور مزدوری کے لیے وہاں پر گئے ہیں، جو بچے ننھے منھے بچے جو پھول کی مانند کھیل رہے تھے، جو خواتین تھیں، انہیں کس طرح قتل کیا گیا. یہ ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے، لیکن اسی طریقے سے پوری قوم پورے عزم کے ساتھ اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز اور افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور اس ملک سے دہشت گردی کا ہمیشہ خاتمہ ہوگا. ایران میں جو اس وقت کے حوالے سے جو کشیدگی چل رہی تھی، اس حوالے سے پاکستان نے اپنا پورا الحمدللہ برادرانہ کردار ادا کیا. میں نے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، ہم نے مختلف اوقات میں ایرانی لیڈرشپ سے باقاعدہ بالمشافہ ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، مختلف جگہوں پر ان سے ہم نے بات چیت کی، اور پورا اپنا جو ایک بھائی کے طور پر کردار ادا کیا جا سکتا ہے ہم نے کیا. اس میں یقیناً قطر، ترکیہ، مصر، عمان، سعودی عرب، یہ تمام جو اسلامی ممالک میں شامل ہیں، اور پوری کوشش ہے کہ ایک ایسا بات چیت کے ذریعے راستہ نکل آئے جس سے کہ خطے میں جو خطرات جو منڈلا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور خطے میں دیر پا امن قائم ہو جائے. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ان کی جو عظیم تحریکیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس کے ساتھ مکمل طور پر پشاور سے لے کے کراچی تک اظہار یکجہتی کرے گی، اور مختلف شہروں میں اپنا اپنا طریقے سے وہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی جو والہانہ جو وابستگی ہے اس کا اظہار کریں گے. اور میں خود بھی انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کل جاؤں گا وہاں پر انشاءاللہ آزاد کشمیر، اور وہاں پر ان کو ہم ایک پوری قوم کی طرف سے ایک بھرپور یکجہتی کا ہم پیغام دیں گے. پرسوں میرے پاس تشریف لائے تھے چیف منسٹر کے پی، اور ان کے ساتھ میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں نے ان کو جس دن وہ ان کا انتخاب ہوا تھا اسی دن میں نے ان کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وفاق آپ کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا، چاہے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو. وہ بات کی بات ہے، پہلے پاکستان ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، آپ پاکستان کے ایک انتہائی اہم، خوبصورت اور ایک ایسے صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ جہاں پر لوگ بڑے عظیم پاکستانی ہیں، دلیر لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسی حوالے سے 2010 کے NFC ایوارڈ میں ہم نے ڈویزبل پول سے پہلے ہم نے آپ کے لیے 1% رکھا تاکہ آپ جو بھی دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو آپ سمیٹ سکیں، اور چاہے وہ آپ کا فورنزک لیب ہے، CTD ہے ڈپارٹمنٹ، اسی طرح آپ کا جو سیف سٹی ہے، پولیس کی آپ کی ٹریننگ، آگمنٹیشن. تو یہ 800 ارب روپے میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے آپ کو ان سالوں میں دیے ہیں انڈر NFC. تو جو کچھ وہاں پر اس حوالے سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے.
ابھی تک سیف سٹی وہاں نہیں بن سکا. تو انہوں نے کہا جی اب مکمل ہوا چاہتا ہے. میں نے کہا چلو دیر آئے درست آئے. بہرحال ان سے گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی کہ ان کے جو پیمنٹس ہیں جو وہ ان کو اس میں تاخیر ہے. میں نے پھر فوری طور پر جناب احسن اقبال صاحب اور فائنانس منسٹر اور سیکرٹری فائنانس کے ذمے لگایا کہ وہ ان سے میٹنگ کریں اور جہاں جہاں ادائیگی میں کوئی تاخیر ہے تو اس کو فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے. ہم آپ کے لیے پوری طرح بالکل آپ سمجھیں کہ جس طرح باقی صوبے ہیں ہمیں آپ اتنے ہی پیارے ہیں. بہرحال قصہ کو ہوتا یہ ہے کہ ان سے ایک اچھی نشست ہوئی ہے اور امید کرنی چاہیے کہ معاملہ اب آگے بڑھے گا. T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے, یہ سیاست نہیں ہے. کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سٹینڈ لیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے. آج قزاقستان کے صدر تشریف لائے ہوئے ہیں, ان سے ہماری صبح سے میٹنگز بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور بڑی ہی گرمجوشی سے انہوں نے ہر فورم پر اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے. پاکستان کے ساتھ بھرپور دوستی اور بڑی کمٹمنٹ کا انہوں نے اظہار کیا اور $1 بلین کی ٹریڈ ہمیں اچیو کرنے کا ہم نے آج فیصلہ کیا. اور مجھے انہوں نے ابھی وہاں پر بزنس فورم تھا, تیسری مرتبہ پھر انہوں نے پبلکلی انوائٹ کیا کہ آپ اسی سال آئیں قزاقستان. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے آج ایک ورکنگ گروپ بنا دیا ہے جس میں 5 سالہ ایک ہم بنائیں گے منصوبہ جس میں ہماری اقتصادی, اسٹریٹجک, ٹریڈ, انویسٹمنٹ, IT, AI میں انہوں نے بہت ایکسل کر رہے ہیں وہ. تو احسن اقبال صاحب پاکستان کی طرف سے لیڈر ہوں گے ہماری ٹیم کے. ادھر سے انہوں نے اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے ایز لیڈ پرسن. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ قزاقستان کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے. کل تشریف لا رہے ہیں ازبکستان کے صدر اور وہ اس حوالے سے تو بہت ہی, جب میں گیا تھا تاشکند ہی واز ویری کمیٹڈ کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہم نے اقتصادی تعلقات بڑھانے ہیں. اور میں نے ازبکستان کے لیے پوائنٹ پرسن بنایا ہوا ہے ہارون اختر صاحب کو. اب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر تاشکند میں, اس کے بعد اس عرصے میں ہارون اختر صاحب نے کتنی گراؤنڈ کور کی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ہارون اختر صاحب نے, ان کی پوری ٹیم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہوگی اور انشاءاللہ ان کا یہ جو دورہ ہے وہ انشاءاللہ بڑا بھرپور ثابت ہوگا پاکستان کی اور ازبکستان کی جو برادرانہ اور اقتصادی جو تعلقات ہیں ان کو بڑھوتی دینے میں. آخر میں چودھری سلطان مرحوم جو آزاد کشمیر کے صدر تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. ہماری طرف سے رانا ثناء اللہ اور امیر مقام صاحب تشریف لے گئے تھے تعزیت کے لیے. راشد نگریال صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا, تو ان کے لیے بھی ذرا دعا فرمائیں. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ, اس موقع پر انہوں نے کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی اور فیلڈ مارشل کو کوئٹہ میں سیکورٹی صورتحال اور داخلی سلامتی پر بریفنگ دی گئی. لئیک الرحمان سے اس بارے میں تفصیلات جان دیتے ہیں. لئیک, مزید کیا بتایا SPR نے؟ جی عربی چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر انہیں آپریشنل تیاریوں کے ساتھ ساتھ جو موجودہ سیکورٹی کی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے, چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو سیکورٹی آپریشن چل رہے ہیں اور جو دیگر اقدامات کیے گئے ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا. ساتھ ہی انہیں فتنہ اور ہندوستان کی طرف سے جو امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے اور فساد اور دہشت گردی پیدا
کی گئی اور اس کے خاتمے کے لیے جوابی حکمت عملی جو اختیار کی گئی اس کے بارے میں بھی آرمی چیف کو تفصیلات سے بارے میں بتایا گیا. اس موقع پر بلوچستان میں دیر پا امن و استحکام کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات بھی کیے گئے ہیں. آرمی چیف نے باقاعدہ افسروں اور جوانوں سے بات چیت بھی کی اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کسی بھی دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. ان کے ساتھ انتہائی سختی سے نمٹا جائے گا اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے گا. آرمی چیف کی طرف سے یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے سیکورٹی فورسز کی جو پیشہ ورانہ مہارتیں رہیں, جو جرأت و جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ان عمل پر ناکام بنایا, اس کو بھی انہوں نے سراہا اور انہوں نے اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جو اقدامات تھے ان کی بھی تعریف کی. یہ بتاتا چلوں کہ آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت کرتے ہوئے ان کے عزم و حوصلے کو سراہا, ان کی جرأت و جوانمردی کی تعریف کی اور ساتھ ہی ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے. سیکورٹی صورتحال اور آپریشنل امور پر ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنانے سے متعلق آپریشنز پر بھی بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز کی فوری کارروائی نے دہشت گردوں کے منصوبے ناکام بنائے. بریفنگ میں بھارتی سرپرستی دہشت گرد حملوں فورسز کے بروقت رد عمل سے بھی آگاہ کیا گیا. بریفنگ میں بلوچستان میں امن ترقی کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوششیں ناکام بنا دی گئی. لاہور میں اس وقت بسنت کا جنون ہے. ہر گلی, ہر محلے اور ہر بازار میں اس وقت رنگ و نور کی روشنی چھائی ہوئی ہے اور آسمان بھی اس وقت رنگ و نور کی روشنیوں میں نہا چکا ہے. لوگ پتنگیں خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اس وقت بھی سج دھج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ہمارے نمائندگان ہمیں لاہور کے مختلف علاقوں سے آگاہ کریں گے. جوہر ٹاؤن سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احمد کھوکر, جبکہ لبرٹی سے یار محمد ہمیں آگاہ کریں گے. یار محمد, پہلے آپ کی طرف آئیں گے. لبرٹی چوک پر کیسا ماحول ہے؟ بالکل جی, ایسے لگ رہا ہے کہ عید کا سماں ہے. ہر لاہوری جو ہے وہ اس کی خوشی دیدنی ہے. ایک عرصے بعد بسنت منائی جا رہی ہے اور بڑی اچھی تیاریاں کی گئی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے بھی. اور لبرٹی چوک کی مثال ایسے ہے جیسے انگلش کی مثال ہے چیری آن دا کیک. یہاں پہ اتنی زیادہ سجاوٹ ہے, بڑے بڑے پتنگ آویزاں کیے گئے ہیں, لائٹس اور برقی کمکموں سے یہاں پہ سجایا گیا ہے. اور بڑی تعداد میں تقریباً 1000 کے قریب شہری اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہیں فیملیز کے ہمراہ, جو خوبصورت سجاوٹ کو دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہیں. اور بسنت کی رونقیں جو ہیں وہ یہاں پہ لبرٹی چوک اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور اس وقت بھی کچھ فیملیز ہمارے ساتھ موجود, چھوٹا بچہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس سے جانتے ہیں کہ وہ بسنت کے بارے میں کیا جانتا ہے. کیا کہو گے بسنت کے بارے میں؟ وہ کہہ رہے آپ ہو, پورا نہیں کہہ رہا لیکن وہ کہہ رہے آپ ہو. تو یہ بھی اس نے سن لیا, اس کے والد نے اس کو بتایا. اور اس وقت بڑی تعداد میں یار بچے بڑے سبھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. 25 سال بعد دوبارہ بسنت منائی جائے گی. لاہور میں ہمارے نمائندے احمد کھوکر موجود ہیں جوہر ٹاؤن سے. ایک ریسٹورینٹ میں وہ اس وقت موجود ہیں. احمد, بتائیے گا لوگ کس طرح سے زندہ دلانے لاہور کس طرح سے بسنت کی تیاریاں کر رہے ہیں, جوش و جذبہ کیسا ہے ان کا؟ دیکھیں, بسنت کا جو وقت ہے وہ بہت ہی کم رہ گیا, صرف ایک دن باقی ہے اور جذبہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. کیونکہ بسنت 25 سال بعد جو لاہور میں آ رہی ہے, خوب جوش بڑھتا جا رہا ہے. جیسے بس قریب جوش بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ یہ وہی جوش ہے, وہی جذبہ جیسے بسنت کی جو ہے وہ رات میں ہوتا ہے. اور یہاں پر گڈے بھی جو ہے ان کے پاس موجود ہے. یقین مانے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو گڈے مل گئے ہیں. کیا کہیں گے, بسنت جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے. بسنت آ گئی ہے اور انشاءاللہ خان شنواری کی تیاری ہے. 1000 گڈا ہے, رش لگا ہوئے, آنکھوں والا گڈا, رنگ و نسل کے گڈے. اور اب تو مہمان امریکہ سے بھی آ گئے ہمارے پاس. واہ جی, بالکل بالکل. Where you come from? Nashville, Tennessee. Oh wow! You are here for to enjoy the Basant Festival? I came for the beautiful kites of Basant. Oh, he's also like the colorful fire. Yeah. آپ کیا کہیں گے؟ بسنت 25 سال بعد لاہور میں آئی ہے, لاہوری پرجوش ہے اور پوری بسنت منا رہے ہیں. آپ نے دیکھا جوش ہماری عوام کا, لاہوریوں کا, نہ صرف لاہور سے دنیا. جوہر ٹاؤن سے احمد کھوکر اور لبرٹی چوک سے یار محمد ہمارے ساتھ ہیں. نذیر بھٹی موچی گیٹ میں موجود ہیں, ان کی طرف آئیں گے. نذیر بھٹی, یہ بتائیے موچی گیٹ میں خریداری کیسی چل رہی ہے؟ یہاں پر لوگوں کو پتنگیں مل رہی ہیں, ڈور فروخت ہو رہی ہے, اس میں شارٹیج ہو گئی ہے؟
جی موچی گیٹ میں اس وقت بڑا جو ہے وہ ماحول گرم ہے اور بسنت کی بہاریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ لوگ کس طرح سے بڑے انتھوزیاسٹک ہیں، کس طرح سے بڑے پرجوش ہیں کہ وہ بسنت جو ہے وہ 6 تاریخ کو منائیں گے، اور یہاں ہر شخص جو ہے وہ گڈی لینے کے لیے، پتنگ لینے کے لیے آیا ہوا ہے، اور دوستوں کی ٹولیاں جو ہے وہ یہاں آ رہی ہیں، یہاں فیملیز جو ہے وہ یہاں آ رہی ہیں کہ جو آ کے بسنت کے گڈے جو ہے وہ خرید رہی ہیں، اور یہاں صوبائی وزیر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی ابھی وزٹ کیا، اور یہاں انہوں نے دکانداروں سے بھی ملاقاتیں کی، اس کے علاوہ جو وزٹرز ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ ہوئی، اور انہوں نے بعد میں میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ یہ بسنت جو ہے وہ گوجرانوالا اور فیصل آباد کے شہروں میں بھی جو ہے وہ منائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بالکل نظیر 25 سال بعد بسنت آئی ہے، سب بہت خوش ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 25 سال بعد بسنت آئی ہے۔ کس طرح کے مناظر ہیں یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں اس وقت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر لاہور میں بسنت کا جنون ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر محلہ، ہر گلی اور ہر بازار میں اس وقت رنگوں کی بہار ہے، اور خاص طور پر لاہوریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی بھی موجود ہیں جو لاہور میں بسنت منانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں غیر ملکی جشن منا رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔